बट साहब वैसे मैं एक बात बोलूँ, उसमें हमारी अपनी बहुत सारी गलतियाँ हैं. हमारे वहाँ की जो प्रोडक्शंस थी, बेईमानी बहुत ज़्यादा आ गई. जब आप टेक्नीशियन के पैसे, फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें भी आप लॉयल नहीं हैं, सिंसियरिटी के साथ काम नहीं कर रहे. फिल्म इंडस्ट्री के तबाह होने की असल वजह क्या थी? नौसिखिए जो है वो डायरेक्टर बन के, कोई पुरानी हीरोइन है उसके नीचे बुढ़ी हो गई हैं, उन तो छाड़ दे, ये कंजर हैं. आप फिर कंजरियाँ हैं कि जो आप देखते भी हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, और फिर बीच में कहीं ना कहीं आप ये भी जुमला लिख लेते हैं कि ये काफिर हैं, तो फलाने हैं, तो ढमकाने हैं. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो मैं कर चुका हूं. मैंने जब भी किसी से भी आपका नाम सुना है, उसने गाली, मैंने मतलब उसने आपकी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं. अगर किसी ने किया भी होगा तो शायद मुझे पता नहीं लगा. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड यू आर वाचिंग एक्सक्यूज़ मी, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आपको पता है हम लोग यहाँ एक्टर्स को ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाते हैं, भीख मांगते हैं कि खुदा से आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ. और अगर वो नहीं आते तो हम लोग फिर भरपूर कोशिश करते हैं कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए. तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एक फेलो लाहौरी एक्टर हैं, ही इज़ वेरी अंडररेटेड. आई पर्सनली थिंक कि जो बॉडी ऑफ वर्क इनका है और जो इन्होंने कैरेक्टर्स किए हुए हैं, वो वाकई वो कैरेक्टर एक्टर्स नहीं होते. टाइप कास्ट का शिकार ये भी हुए हुए हैं, टाइप कास्ट का शिकार मैं भी हूँ. हर एक्टर जो अच्छा होता है ना, वो बेचारा टाइप कास्ट का शिकार हो जाता है. लेकिन हेलिंग फ्रॉम लाहौर, कराची में ज़्यादा इन्होंने काम किया है. उसके साथ साथ बड़ा मज़ेदार, कभी नेगेटिव में आ जाते हैं, कभी बड़ा भाई बन जाते हैं. बल्कि मेरा ख्याल है इनको वो सही कहा था जुमना ने कि पाकिस्तान के बड़े भाई हैं, क्योंकि ये सबके भाई बन चुके हुए हैं. प्लीज़ वेलकम सुहेल समीर साहब. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. बट साहब थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया. और ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका सर. थैंक यू. क्योंकि मैं बहुत सालों से आपका काम देख भी रहा हूँ, और आपने अभी मेरे लिए बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं अंडररेटेड. इस बात पर ना पहले मैं थोड़ा सा कुड़ता था, अब मैं खुश होता हूँ कि इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं कंसिडर तो हो रहा हूँ. नहीं है, देखिए आपके दोस्त कासिम आए हुए थे, वो भी अक्सर ये बात कहते यार इतने एक्टर्स हैं अब हमारी इंडस्ट्री में कि जो वाकई बहुत अंडररेटेड हैं, जिनका काम अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखें तो आपको हैरान होता है. अभी पिछले दिनों जिब्रान भी आए हुए थे. मैं जिब्रान का बॉडी ऑफ वर्क देखता हूँ, हालांकि हम लोगों ने एक साथ ही काम शुरू किया. इतने उसने कैरेक्टर्स किए हुए हैं, और हर ड्रामे के अंदर हम लोग तो हम हमेशा लीड को देखते हैं ना, मगर लीड को इस्टेब्लिश करने के लिए हम सपोर्टिंग का स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि भाईजान अच्छे आए थे, पप्पू बच्चा है, हाँ, इसके इर्द गिर्द परफॉर्म किसने करना है. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली बात है, हर बंदा इंडस्ट्री में हीरो के लिए आता है. अच्छा, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कभी भी हीरो बनना चाहता ही नहीं था. तो फिर इस इंडस्ट्री में क्यों आए? तो फिर वो भी होता है ना. यही मैं बात बताने लगा हूँ ना. सच बात तो ये है कि ना मुझे शौक था, ना कोई इंटरेस्ट था. मेरा जर्नी ना बड़ा अजीब सा है ना. मैंने ज़िंदगी में कभी जो है उस तरह से जाके स्ट्रगल की. जब कराची भी आया, किसी प्रोडक्शन हाउस में नहीं गया, कभी किसी चैनल पे नहीं गया कि मुझे काम चाहिए. आपको काम ईमेल पे आता था? मैं आपको सच बात देखें, होता ना कि आपने स्ट्रगल करनी होती है, तो मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी किसी भी तरह से. मैंने मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया. मैं काफ़ी साल मैं मॉडलिंग की, और पता नहीं कितने कमर्शियल्स, कितने जो है वो म्यूजिक वीडियोस. और मगर आपके ख़ानदान में तो कोई भी नेड़े तेड़े से नहीं, कोई चक्कर ही नहीं. मैं ये कहानी कितनी बार दोहरा चुका हूँ कि मुझे एक्सप्लोर किया था खावर रियाज भाई ने. मेरी आउटलेट हुआ करती थी अंपायर सेंटर में, गुलबर्ग में. तो वहाँ पर वो मुझसे मिले और मुझे कपड़े लेने के लिए करे, यार मुझे शूट करना, तो मुझे कपड़े चाहिए. और मैं उनको जानता भी नहीं था. तो मुझे देख के कहते हैं कि आप मॉडलिंग करेंगे. तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने हंसना शुरू कर दिया. मैं कहा पाइन में तन कित्थों लग रहे हैं, अंदरून शहर दा मुंडा ते तानू किधरों लग रहे हैं कि तो बिलालगंज. तो खैर वो एक और दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने ब्रांड के लिए ही कर लो. मेरे लंबे लंबे बाल होते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और अजीब मौलाना, और कोई अजीब सा मलंग नहीं, सॉर्ट ऑफ जो मेरा उठना बैठना था ज़रा बिलालगंज में ज़रा कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं था. सख्त लौंडे. तो वो वाला ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो और रहा था मेरा. तो खैर मैंने फर्स्ट, उन्होंने कहा कि यार के कर लो अपनी ब्रांड के लिए.
اور ماڈلنگ آپ نے بڑا عرصہ کی ہے؟ ماڈلنگ میں نے بہت کی ہے, کافی عرصہ ماڈلنگ کی ہے. اور ٹیلی ویژن میں کس طرح آنا ہوا؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے بندے کو ماڈلنگ والا تو ہوتا ہے کہ جی منہ بند کر کے بس کھڑے ہیں سارے ایسے تے لائنیں بھی بولنی ہیں, یاد بھی کرنا ہے, اگلے کی ایکسپریشن بھی دینا ہے, ریئیکشن بھی دینا ہے. تو بٹ صاحب اس کے لیے مجھے پہلے 2 ایک آڈیشنس کے لیے مجھے بھیجا گیا. انہوں نے کہا جی کہ آڈیشن سلاخیں کی فلم تھی, احمد علی, احمد بٹ والی, احمد بٹ والی, احمد علی نہیں, احمد علی نہیں, احمد بٹ صاحب جو ان کے ڈائریکٹر تھے شہزاد رفیق صاحب میرا خیال ہے. ہاں, تو میں ان کے پاس گیا آڈیشن کے لیے. انہوں نے کہا بیٹا تو ساری زندگی بھی لگا رہے نا, تو وقت برباد نہ کرنا اپنا اور کسی اور کا. سر تو ہیرو نہیں ہے, تو بن ہی نہیں سکتا, تجھے ایکٹنگ آتی نہیں ہے, تو نہ کر. مطلب ڈائریکٹ ہی کہتا ہے سر میں نے آڈیشن ہی اتنا برا دیا تو اس کا بنتا تھا. اس کے بعد تو میں نے کہا سر مجھے بننا ہی نہیں تھا. تو کہتے بیٹا پھر ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو اپنا بھی اور میرا بھی. میں نے کہا مجھے تو خاور بھائی نے کہا تھا کہ جا کے آڈیشن دے دو, فلم بن رہی ہے. کہتے یار نہیں کرو. میں کہا مجھے نہیں کرنا ہے. خیر میں اس وقت سوزول سنیما لاہور میں میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر وہاں پہ جاب کر رہا تھا. میرے باس ہیں زہیر لشاری صاحب جو کہ بلال لشاری کے چچا بھی ہیں. تو میری ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ. تو میں نے ان کو جا کے بتایا, میں نے کہا باس اس طرح سے جو ہے نا وہ میں آڈیشن کے لیے گیا اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا یار کہ زندگی میں نا ایک ان کا ایک سینگ ہے جو مجھے آج تک ہمیشہ یاد ہے کہ پوچھی گل چنگی ہوندی ہے نہ تے ہے ہی. یعنی کہ پوچھ لینا بہتر ہے, اگر نہیں ہے تو اب تو 0 پر ہیں, اور اگر کہیں ہاں ہو گئی تو آپ پلس میں چلے جائیں گے. بالکل. تو پھر میری قسمت ٹرن ہوا اور مجھے سویرا میم ملی, سویرا ندیم صاحب. اچھا اوکے. انہوں نے مجھے پہلا پلے آفر کیا عظما گیلانی صاحبہ کے ساتھ, ڈاک بابو اس پلے کا نام. اور میں نے کہا میم میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا. کہتی آپ کا کام نہیں ہے, یہ میرا کام ہے, میں ڈائریکٹر ہوں, میں آپ سے کروا لوں گی. میں بٹ صاحب پتہ نہیں کتنے نفل مان لیے. کیا میری اس وقت حالت تھی کہ ایک تو فرسٹ ٹائم میں عظما گیلانی صاحبہ کے ساتھ ملوں گا, اور وہ اتنی بڑی ایکٹریس, اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, اور مجھے ایک جملہ بولنا نہیں آتا اسٹریٹ, کوئی ڈائلاگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن جو کانفیڈینس آئی تھنک وہ لک وائز بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا یار یہ بندہ ایک لک وائز ہی بیٹھ رہا ہے اس کیریکٹر میں. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا سوچا ہوگا اور کیا نہیں. خیر میں نے وہ پہلا پلے کیا ان کے ساتھ. جتنا انہوں نے مجھے پیمپر کیا, جس طرح سے مجھے کانفیڈینس دیا, ایک بیریئر سا تھا جو کہ ہٹنا شروع ہوا. اور میں نے اسی وقت ایک چیز کو نا آئیڈیلائز کر لیا کہ مجھے ہیرو نہیں بننا ہے, مجھے عظما آپا جیسا نا کریکٹر ایکٹر بننا ہے. مجھے کریکٹرز کرنے ہیں اگر مجھے کرنے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے محنت شروع کر دی, پھر ایکٹرز کو دیکھنا شروع کر دیا. میں یہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ ہیروز کے ساتھ نا ایک ڈلیما ہوتا ہے, کیونکہ ہیروز نے نا اپنے آپ کو ہمیشہ مینٹین رکھنا ہے. آپ نے ایک, کیونکہ آپ اپنی خوبصورتی پہ آ رہے ہیں, آپ اپنی لکس پہ آ رہے ہیں کہ بھائی ہیرو کا ایک چارم ہے, کرزما ہے, آل دیٹ. تو وہ تو ایک جتنی جلدی وہ آ رہا ہے وہ اتنا, جبکہ کیریکٹر ایکٹر کا جو ہوتا ہے وہ اسپین بھی لمبا ہوتا ہے, اس کا اورا بھی, اور اس کا وہ نہیں ہوتا کہتے ہیں باڈی آف ورک بھی زیادہ. اور پاویں لمبے وال چھوٹے والوں نے کیریکٹر بنا دینا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں بڑے ہمارے پاس بڑے اچھے کیریکٹر ایکٹرز ہیں, بہت ہیں. مطلب سلیم معراج ہے, ٹیپا ہے, راشد فاروقی, جبران. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اپنے ہیرو کو ایلیویٹ ہی کیا, کیونکہ یار یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس ٹائم پہ ارلی انسپریشن, مطلب آپ نے جب سٹارٹ کیا اور آپ کو تھا کہ جی عظما گیلانی میرے سامنے, تو اس کے بعد وہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی کتاب کھل جاتی ہے, وہ نہیں ہوتا کہ اچھا یار میں کس کس کو اور دیکھوں. بالکل ایسے. تو کون کون سے وہ ارد گرد لوگ تھے جنہوں نے وہ شیپ کیا؟ میں اس وقت میں نے کام کیا نیر بھائی کے ساتھ. نیر جاز یہ گرام ہمارا جو ہے لاہور میں اس وقت جتنے بھی ایکٹرز تھے, توقیر ناصر صاحب ہو گئے, خیام سردی صاحب ہو گئے, نومی بھائی, ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپرچونٹی ملنا شروع ہوئی اور کام کرنا شروع کیا. اور پھر آہستہ آہستہ, اور آنیسٹلی میں اس معاملے میں نا بڑا لکی رہا ہوں, مجھے کسی نے بھی جو ہے نا وہ ڈسکریج نہیں کیا. ہو جاتا ہے, کوئی اسکول نے, یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں, یہ ایسا ہی ہے. اب سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کیری کرنا. یہ سیکھنا آپ پر ہے. آپ کو اپرچونٹی مل گئی ہے, میں آہستہ آہستہ میں نے کرنا شروع کیا. لیکن میرا فرسٹ ڈے سے لے کے آج کے دن تک ایک ہی چیز پر فوکس رہا ہے کہ مجھے پیسے کمانے ہیں.
मेरा मेन गोल और फोकस भाई ब्रेड एंड बटर मेरा ही है ना, मेरा यही है। मैंने जॉब शॉप छोड़ दी, बिजनेस करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई बिजनेस मेरा सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो फिर मुझे समझ में आया कि शायद मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी किया, मैंने स्नूकर क्लब किया, मैंने रेस्टोरेंट किया, मैंने बुटीक की, मैंने काफ़ी कुछ बिजनेस जो है वो ट्राई किए। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं लेबर ज़्यादा अच्छा हूँ बजाय के कमांडिंग होने के। ये तो इन लोगों के जो है मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर कुछ दूसरे ममालिक के एक्टर्स को देखा कि यार वो क्या कर रहे हैं। मैंने मुनव्वर ज़रीफ साहब को देखा कि यार वो क्या एक्टिंग करते थे। और फिर मुझे ऑनेस्टली बोलूँगा, मुझे फैसल कुरैशी में कि यार वो कितना अच्छा उनको जो है वो उन्होंने उनसे लिया हुआ है, कैरी किया हुआ है। वो जब कॉमेडी करते हैं तो वो फैसल जो है वो मुनव्वर ज़रीफ साहब को कॉपी कर रहे होते हैं। भाई वो नन्ना साहब को मुझे याद है, फैसल भाई की एक आता था एजाज भाई के साथ, वो जो सिटकॉम आता था जी बड़ा, उसमें वो नन्ना साहब को करते थे। जी फैसल भाई की तो यही खूबसूरती है, वो कमीलियन है। वो कहते हैं भाईजान मैंने तलत साहब को कॉपी किया, मैंने कवि साहब को कॉपी किया, मतलब वो कहते हैं मैं इनसे ये लेता हूँ ये लेता हूँ। एक एक्टर यही तो करता है, यही आपने बिहेवियर ले लिया किसी का, ये टोन ले ली, ये ले ली और आपने एक चीज़ बना दी। असल में यही है कि आपका कितना अच्छा जो है वो ऑब्जर्वर, आप कितने अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद इतना अच्छा ऑब्जर्वर नहीं, लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो जो इजी मुझे लगता है कि यार कि ये मैं उनसे ले सकता हूँ। तो मेरे जितने भी हैं सब मेरे उस्ताद हैं, चाहे वो एक्ट्रेस, मैं अपनी इवन दो आजकल की लॉट में भी मैं जिसके साथ काम कर रहा होता हूँ, मैं उनसे भी, यमुना, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है कि कितना अच्छा जो है वो अपने कैरेक्टर को किस तरह से बना रहे होते हैं और वो कर रही होती हैं। तो ये वाला अमल जो है वो रुका नहीं है, अब ये चलना शुरू हो गया है। और मेरा ख्याल है फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए इंटरनेशनली। तो हमारे यहाँ सपोर्टिंग कास्ट का ना बहुत कम लोग होते हैं जो इस टर्म्स में आते हैं, बिकॉज एक तो होता है कि अच्छा यार अब मेरी एज होगी, अब मैं ये रोल करूँ, बट यू आर कंफर्टेबल फ्रॉम डे वन कि नहीं यार मैंने करना ही ये वाली चीज़ है, और सपोर्टिंग कास्ट के अंदर ही मैंने रहना। मगर फिर उसमें आप टाइप कास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, बट सर मैंने एज ए हीरो भी बहुत सारे प्लेस किए, लेकिन मुझे जो है ना हमेशा से जो मेरे लिए मुश्किल लग रहा था कि ये डायलॉग्स जिसमें आपको एक्टिंग नहीं करनी, वो एक्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हीरो की एक्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगती है, क्योंकि उसमें उसको एक्टिंग नहीं करनी है, उसके सीधे सीधे जुमले हैं, उसके सीधे सीधे इमोशंस हैं, तो वो आपको एक स्पार्क नहीं लगता आपके अपने अंदर। तो मुझे ये लग रहा था कि अच्छा मैं आज बहुत लेट हो जाऊंगा, बीवी से बोल देना कि आज मैं जरा आते हुए जो है तुम्हारे लिए क्या लेता हूँ। तो ये इनके अंदर आपके पास मार्जिन नहीं है इमोशंस ज़्यादा लाने का। जबकि आप स्पोर्टिंग जितने भी कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, आप पब्लिक को रुला भी सकते हैं, आप पब्लिक को हंसा भी सकते हैं। आपने अपने कैरेक्टर का आर्क कैसे बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा हो रहा होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एट अ टाइम हम 4 से 5 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और अब तो मेरे ख्याल है हीरो से ज़्यादा बिजी तो सपोर्टिंग कास्ट है, क्योंकि हीरो हीरोइंस ने सिलेक्टेड जो है ना वो करना है कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना है। मेरा अपना जो है ये होता है कि यार कि चाहे 2 सीन हैं, मैंने एक अभी लास्ट फिल्म की थी वक्री के नाम से, एरम परवीन बिलाल की, उसमें मेरे 4 से 6 सीन्स थे, लेकिन वो इतने मज़े के थे कि उसके लिए मुझे रेड सी फेस्टिवल पर बुलाया उन्होंने कि यार के बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि मेरा करियर मेरे जितने सराउंडिंग में मेरे दोस्त थे, मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने बनाया है। उसमें सरमद का बहुत पार्टिसिपेशन, सरमद ने मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिए। सरमद के साथ मैंने काफ़ी काम किया लाहौर में रहते। और वो आप उस टाइम की बात करें जब लाहौर से प्रोडक्शन बहुत हो रही होती थी। जी मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूं। लाहौर से सिटकॉम भी बन रहे थे, लॉन्ग प्लेस भी बन रहे थे, टेली फिल्म्स का एक नया ट्रेंड आना शुरू हो गया था ना। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो सारा हमने देखा कि चैनल्स शिफ्ट आउट होना शुरू हो गए, प्रोडक्शंस यहाँ मूव होना शुरू हो गई, और लाहौर ज़रा थोड़ा टिल्ला भी हो गया। बट साहब वैसे मैं एक बात बोलूँ, उसमें हमारी अपनी बहुत सारी गलतियाँ हैं। हमारे वहाँ की जो प्रोडक्शंस थी, आपने भी माशाल्लाह से कितना काम किया लाहौर में, तो वो बेईमानी बहुत ज़्यादा आ गई थी। जब आप टेक्नीशियन के पैसे, फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें भी आप लॉयल नहीं हैं और सिंसियरिटी के साथ काम नहीं कर रहे, तो फिर ज़्यादती है। अब वहाँ पर आप ये देखें ना कि फिल्म इंडस्ट्री की तबाह होने की असल वजह क्या थी। नौसिखिए जो है वो डायरेक्टर बन गए, सिर्फ एक शख्स को रखकर आप
اور ایک ہی طرح کا کانٹینٹ رکھ کر آپ کتنا چلا لیں گے. ہاں پیلنا کا جس کو ہم کہتے ہیں پیلنا دیہڑی, یعنی کہ لاہور میں یہ لفظ جو ہے ہماری فیلڈ کا, میں اگر اس کو کہوں کہ دیہڑی ہے کا نام دے دیا جائے, گالی ہے بھائی. تو پھر اپنے اپنے کام کو کہتے ہیں ہاں جی دیہڑی لگا, یعنی کہ یار دیہڑی لگانی ہے, یار دیہڑی لگانے جا رہا ہوں. تو جب آپ کا پیشن ختم ہو کے ایک دیہڑی کے اوپر آ کے رک گیا ہے تو پھر آپ دیہڑی لگائیں گے. ٹھیک ہے یار, ٹائم گزرنا چاہیے. بات تو ایونچولی وہیں آ جاتی ہے نا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں. اب کراچی کے اندر بھی یہ ایک ڈلیما آ رہا ہے کہ کراچی اوور ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے. آپ کی پروڈکشن بہت اچھی ہیں, چینلز یہاں اچھے ہیں, مگر اب آلموسٹ ہر ڈرامہ سیم لگ رہا ہے کیونکہ لوکیشن سیم ہے, سیم لوکیشن سیم. انڈور میں ہم رہ رہے کہ آپ نے ہر گھر کو ایکسپوز کر دیا ہے, وہی والی چیزیں. اب اکا دکا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں لوگ. اسلام آباد میں دیکھیں, لاہور میں میرا خیال ہے کہ جب انڈسٹری تھی اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا تھا, کہ آپ کے پاس سارے موسم آتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے پاس لوکیشنز بہت تھیں. آپ لاہور سے نکل گئے, آپ کے پاس مری آ گیا, آپ کے پاس جو ہے سونز کے سر اور اس طرح کی بہت ساری لوکیشن. آپ بھاولپور چلے جاتے ہیں, آپ نارتھ چلے جاتے ہیں, آپ کا ایک وہی والی بات ہے, آپ کا سینری بہت. اب جو سب سے بڑا پرابلم جو ابھی آیا ہے, اب ایکسنٹس پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. جو پہلے ریجنل جو ہے وہ لینگویجز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا تھا, تو اب وہ اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے. اب آپ کے پاس فلیور نہیں ہے. آپ خود اگر کچھ کریکٹر بنا لیں اور خود یہ ہائپ بن جائے, پہلے آپ کے پاس ڈفرینٹ ریجنس تھے, ڈفرینٹ فلیورس تھے, ڈفرینٹ کریکٹرز تھے, ڈفرینٹ لینگویجز تھیں, کیونکہ ہر اسٹیشن سے بنتا تھا نا. یہی بات, کراچی کا پلے الگ بنتا تھا, لاہور کا الگ بنتا تھا, پشاور سے. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اس وقت کتنے فلیورز تھے. میں نے لاہور پی ٹی وی سینٹر سے بھی کام کیا, میں نے کراچی سے نہیں کبھی کام کیا, اسلام آباد سینٹر سے بھی کام کیا, پشاور سینٹر سے بھی کام کیا. تو وہ اتنا مزہ آتا تھا, ڈفرینٹ ریجن کے ڈفرینٹ لوگ, ان کی اپنی جو ہے وہ رسم و رواج اور اس طرح کی چیزیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک پلے کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر رودکی بولنی تھی. اب مجھے سمجھنا ہے کہ یہ بولنی کا رات ہے, کیا جانے مارے دل میں تھار لی کتنا پیار ہو گئے ہے. تو وہ اتنا کوئی مزے کا لگا, میں نے کہا یار یہ سیکھنا ہے. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو دوسرے جتنے بھی ہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں, ان کے پاس کتنا فلیور ہے لینگویجز کا. They have, I think, انڈیا کے اندر کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں. I think more than 50-55 لینگویجز ہیں. ان کے ایکسنٹ, ڈائلیکٹس ہیں, ان کے ایکسنٹ کتنے مزے کے ہیں. ہمارے پاس بھی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اسکرپٹ ویسا نہیں لکھا جا رہا, ویسی جو لوگ چاہتے ہیں, ہم وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اب وہ دکھانا نہیں چاہ رہے. آئی ڈونٹ نو کہ مارکیٹنگ کا کیا ہے یا چینلز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. میں نے نا شکیل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم نے کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے, کہ اب ہر کام میں تو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں بھائی. اچھا ڈائلنگ مطلب لنگو رہن دے یار, خیر ہے. اچھا وہ کپڑے بجٹ نہیں ہے, تو ہر چیز کا نا ہم نے ایک کمپرومائز ڈھونڈ لیا ہے, جگاڑ ڈھونڈ لیا ہے. تو جب آپ مطلب وہ کہتے یار وہ انڈیا میں انہوں نے کام کیا, کہتے وہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ بھائی ان کو اگر احمد علی بٹ چاہیے تو اس کے لیے 3 مہینے ویٹ کر لیں گے کہ بھائی جان اس کی ڈیٹ آئے گی تو میں بٹ صاحب مجھے تو اتنی ہنسی آتی ہے کئی بار کاسٹنگ پر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کہ ایک پلے کے لیے مجھے آفر ہوا, میں نے کہا یہ مجھے ڈیٹس کا ایشو ہے, میں ابھی نہیں کر پاؤں گا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میری جگہ پر جاوید شیخ صاحب کو کاسٹ کیا گیا ہے. یا تو میری ایک عمر کا چلے جی کاسٹ ہو رہا ہے, شیخ صاحب کو کاسٹ کر لیا. شیخ صاحب کو کاسٹ کیا. تو میں نے بعد میں سوال کیا, میں نے کہا کہ اگر یہ کریکٹر ان کا تھا تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ کر لیں. تو یہاں پر کاسٹنگ ڈائریکٹر نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. یہاں پر آڈیشنز کو آج بھی آنیسٹلی میں کہوں کہ اگر مجھے کہیں آڈیشن کال آئے تو میں خوش ہوں گا کہ ہاں یار میں جاؤں. جیسے کہ میں نے جوائلینڈ کی تھی تو میں نے آڈیشن دیا, مجھے اچھا لگا کہ ہاں یار میں کیپیبل ہوں, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ چیزیں بیسکس ہیں. اگر آپ اے کے بعد بی کو اڑا دیں گے تو آپ کے الفابیٹس پورے نہیں ہوں گے. آپ کو بی چاہیے تو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے. تو آپ کو یہ سیکوینس جو ہے نا اپنے ہر کام میں رکھنا ہے, آپ کی لائف میں بھی. کہ اگر ہمارا پروڈکشن کا یا کوئی ایسا بزنس چل رہا ہے تو
ڈائریکٹر پہلے ڈائریکٹر تھا جو کاسٹ بھی کرتا تھا, جو لوکیشن بھی دیکھتا تھا, جو اسکرپٹ بھی دیکھتا تھا, جس نے وارڈروب بھی دیکھنی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. اب جب ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد اتنا ایکسپوجر آیا ہے, ابھی لاسٹ میں نے ایک ویب سیریز کی ہے سندور کے نام سے. اچھا, کس کے لیے؟ ہم کی نہیں, یہ ہے سونی کے لیے تھی. اچھا, اوکے. عاصم رضا ڈائریکٹر تھے اور فواد خان, صنم سعید اور یہ لوگ. شندور. اچھا, ابھی آن ایئر نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی آن ایئر نہیں ہوا. یہ تو میرا خیال ہے 2 سال ڈیڑھ ایک سال I've heard about it. اس ٹائم پہ شوٹ وغیرہ چل رہی تھی. تو وہ شوٹ کرنے کے بعد اتنا مزہ آیا, میں نے کہا یار کاش کہ یہی سب چیزیں اس طرح ڈائیورٹ, لیکن وہ بجٹ کا ڈفرینس ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بجٹ سے زیادہ آپ کی سوچ کا بڑا ڈفرینس ہے کہ آپ کس طرح سے پلان کرتے ہیں. ہم ایک ٹائم تھا جب میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے ہونا ضروری نہیں تھا, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری شعور ہونا ضروری تھا, اب تربیت بھی نہیں ہے. ہاں, میں مانتا ہوں بات, مگر اس میں ہماری غلطی ہے نا. ہم نے اپنی آرٹ کو پرزرو بھی نہیں کیا, ہم نے اپنی آرٹ کو, اپنے لٹریچر کو. اب اگر آپ دیکھیں ہماری کون سی چیزیں جو ہم نے ڈاکیومنٹڈ رکھی ہوئی ہیں کہ ہماری اگلی جنریشن آ رہی پڑھائے گی. یار فلم اسکول میں آپ چلے جائیں, ہر بچہ کہتا ہے میں کوئنٹن ٹیرنٹینو بننا ہے, اسپائک لی جونز بننا ہے. اچھا جی, مطلب اگلا آپ کا پاکستانی فلم ڈائریکٹر کون بنے گا؟ مطلب ان کو پاکستانی سنیما کا نہیں پتا, بیکاز ہم نے اپنے پاکستانی سنیما کو اس طرح پریزنٹ بھی نہیں کیا. میں ابھی واٹس ایپ جب انٹرویو شروع ہونے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے موویز دیکھنا چھوڑ دی ہیں. آنیسٹلی میں صرف پاکستانی نہیں, اب میں بہت کم موویز دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہمیشہ ایک ہی بات کا سوال آتا ہے کہ ہم اس جیسی فلمیں کیوں نہیں بنا سکتے, اور بات گھوم گھام کر کس بات پر آتی ہے کہ جی ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. بجٹ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, ہم اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے. ورنہ جب بلال لاشاری بناتا ہے تو وہ بنتی نہیں ہے فلم, ایسی ہی بنتی ہے. یا بیگسا بنا رہے ہوتے ہیں تو فلم نظر آتی ہے, بنتی. میرا خیال ہے کہ ابھی جو بیسک ضرورت ہے وہ ہمارے کانٹینٹ کی ہے, کہ اگر ہم ذرا تھوڑا سا اس کو وائڈر کریں اور ڈفرینٹ جانراز کو ٹچ کریں, جیسے کہ ابھی آج کل کی ویب سیریز ہیں اور بہت کچھ ہے, یا شاید ہم لمٹائز ہیں, ہمارے پاس اتنی پرویلیج نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی لبرٹی نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو چھیڑ سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آف بیٹ چیز جب کبھی کوئی بھی بنے گی, ٹائم لگے گا لیکن ریکگنائز ہوتی ہے, رجسٹر ہوتی ضرور ہے. ابھی ہم لوگ حال ہی میں کر رہے تھے ڈسکس, آج کل بڑا ایک وہاج کا ڈرامہ چل رہا ہے, کس جن کی شادی. اب دیکھیں پرائم ٹائم کے اندر جہاں ساس بہو کا ڈرامہ چل رہے ہوتے ہیں, ایک آپ نے سپر نیچرل لائٹ ہارٹیڈ ایک چیز انٹروڈیوس کروائی اور وہ کلک ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پیکیجنگ اچھی تھی, اس کی ایگزیکیوشن اچھی ہے, اس کی ڈائریکشن اچھی ہے, اور لوگ ایکچولی اچھا کام کر رہے ہیں اس میں. بٹ سر پریزاد پلے سر اس میں کیا خاص تھا؟ آئی تھنک بیسٹ اپارٹ فرام رائٹنگ اس میں احمد علی اکبر کا جو کیریکٹر تھا, کیریکٹر کی موومنٹ بہت تھی, وہ ہر طرف گھوما ہے. ہاں, اور آؤٹ ڈور شوٹ ہوا ہوا ہے, تو آپ 4 دیواری سے باہر نکلے ہیں. تو سر جب آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ 4 ڈائمینشنز آپ کو دیکھنا ہے, تو پھر ہمیں اپنا ایگزیکیوٹ بھی ویسے کرنا چاہیے نا, کانٹینٹ اور پلے. ابھی لاسٹ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے وجاہت کے ساتھ ایک پلے لانگ سیریز کی تھی, عشق ہوا کے نام سے, وہ ایکشن تھرلر اور اس طرح کا. مجھے بہت مزہ آیا کہ ٹی وی کے لیے ہم اس طرح کا کچھ کر رہے تھے, اور اچھے بجٹ کی تھی اور مزیدار تھی. دنیا پور دیکھ لیں یار, دنیا پور بالکل کمال ایکشن. ابھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کے پاس, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بہت شدت سے کمی ہے. ہمارے بہت اچھے اچھے ایکٹرز ہیں, آنیسٹلی جو ایکٹرز تو تھوڑے ہیں ابھی آپ کے پاس. سر آپ دیکھیں, ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں 8200 80 سے 100 ڈرامہ آپ کا سال میں بن رہا ہے. تو کتنا ایکٹر آپ کو چاہیے, کتنا سپورٹنگ آپ کو چاہیے, کتنا ڈائریکٹر آپ کو چاہیے, کتنا رائٹر آپ کو چاہیے. تبھی تو تھوڑا ہے. تو پھر کیوں نہیں, وہی بات, ایفرٹ, ٹائم ایفرٹ. کہ یار میں ایک ڈرامہ بناؤں گا, آپ دیکھیں ڈرامے کا بجٹ 10 سے 12 مطلب کروڑ نارمل ہے. 10-12 کروڑ کے اندر میں نے 6 مہینے کے اندر ریپ اپ کر کے میں نے آن ایئر لے کے جانا, کیونکہ بھائی کانٹینٹ چاہیے. مگر میں اس کو ریسرچ کر کے 2 سال میں ڈیولپ نہیں کروں گا, میں اس کو 2 مہینے کے اندر ڈیولپ کروں گا. بٹ سب ضروری تو نہیں کہ سارا ہی اچھا ہو,
تو ایک دو تو ایسا ہونا چاہیے, ایک دو پروجیکٹ تو ایسے ہونے چاہیے. برا کام ہوتا ہے تو اچھے کی قدر آتی ہے. مجھے یاد ہے ایک بیگ صاحب نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بری فلم ہٹ ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے, اور ایک اچھی فلم اگر پٹ جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کسی بری فلم کا ہٹ ہو جانا یا کسی برے پروجیکٹ کا ہٹ ہو جانا, وہ لانگ رن جو ہے وہ آپ کو نقصان دیتا ہے. تو ہمارے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح سے قدر نہیں کی جا رہی ہے ہماری. اور کہنے کو مجھ سے جب بھی کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں. مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا, میں آج بھی وہاں پر کھڑا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیسے ثابت کریں کہ آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت کے کیمراز اور آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی چیزیں. میں نے کہا میری اگر لیبر اس وقت 1 روپے لے رہی تھی, آج 10 روپے لے رہی ہے, تو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں آج کے حساب سے تو وہ 1 روپے کی ویلیو وہی ہے. تو آپ نے کس چیز کو گرو کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کے پاس اتنے سارے پروڈکشن ہاؤسز تھے, اتنے سارے پروڈیوسرز تھے, سب ختم ہو گئے. اب آپ کے 4-5 چینلز ہیں. دیکھیے ایک تو یہ بھی ہے کہ چینلز کی نا ہر ایک تو ان کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, اور وہ اکا دکا پروڈکشن ہاؤسز سے ہی لیتے ہیں, اور وہ آپس میں بزنس ٹائز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ کسی آؤٹ سائڈر کو آنے بھی نہیں دیتے کہ اچھا بھائی یہ پروڈکشن ہاؤس کیوں بن رہا ہے. جس طرح پہلے بڑے اوپن آپ کے پروڈیوسرز ہوتے تھے, تو یہی ان پروڈیوسرز نے بھی تو زیادتیاں کی ہیں نا چینلز کے ساتھ, تو چینلز نے پھر کہا. دیکھیے لاہور کا میں ایک یہ چیز ہمیشہ سے کہتا ہوں, ہم لوگ بہت ٹلے ہیں. ہم لوگ کام کو نا سر پہ نہیں لیتے. ہم لوگ کہتے ہیں ہاں جی کر لیں گے, ہو جائے گا. آئی لو ورکنگ ان کراچی بیکاز کراچی کی ایک ورک ایتھک ہے. ایوری بڈی از آن ٹائم کہ بھائی میرا وقت ہے, میرا یہ ہے وہ ہے, کرنا ہے کیونکہ اگلا کام کرنا ہے. بالکل ایسے ہی لاہور میں نہیں ہے. مطلب کوالٹی آپ کریں گے مگر اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی, ہر ایک کو کھینچنا پائے گا, خدا دے واسطے کر دے. بٹ سب یہاں پر موسٹلی کراچی میں 70-80% لوگ سارے لاہوری ایون دو آپ کا ٹیکنیشین بھی, ایون دو آپ کی ڈائریکٹرز. سر وہی بات ہے نا, تو کیا مسئلہ پھر یہ ہے کہ لاہور کا مسئلہ ہے, لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے نا. وہی اب دیکھیں, ایک مجھے کبھی میں نے جب کام نیا شروع کیا تھا تو میں کراچی آتا تھا, تو ایک بڑا مطلب ڈفرینس کہ جی لاہور اور کراچی میں مین ڈفرینس کیا ہے. تو میں کہ جی آپ لاہور کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو نا, تو ہوتا کہ اچھا یار میں آ گیا ہوں, اچھا یار کھلو میں آ رہے ہیں. صحیح. آپ کراچی لینڈ ہوں, آپ فون کریں کہ ہاں یار میں آ گیا ہوں, او یار ویری نائس, ول میٹ ایٹ 11 o'clock. آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے, صحیح, میں آپ ہی لنچ. تو یہ فرق ہے. ایوری بڈی از بزی اوور ہیئر, کوئی کسی کے لیے اس طرح ٹائم نہیں نکالتا انلیس اس میں کوئی فائدہ. اور میں ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میٹروپولیٹن سٹیز اس طرح ہی ہوتی ہیں. میں جب شروع میں آیا تو بہت سارے لوگ, مجھے یہ لگتا کہ یہ جو ورڈز تھے نا, یہ ان لوگوں کے جو ناکام تھے کہ جی کہ یہاں پر لیگ پولنگ ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی زبان پر, آپ کے لہجے کے اوپر اور ان چیزوں پر نا آپ کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے. نہیں ہوتا یہ سب میں نے فیس کیا ہوا ہے. مجھے پنجابی, اچھا ورثہ, مجھے آنیسٹلی میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے یہاں پر آ کر مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا. سر میں بتاتا ہوں, یا میں فیل ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ فیل نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ ہوتا ہے, میں شروع میں آنا شروع ہوا اور میرا بڑا ایک ہیوی پنجابی ایکسنٹ ہے, بولنا اور وہ سارا کچھ نہ, تو آپ کو ایک طرح کے ہی رول ملتے ہیں. ایک تو آپ کامیڈی بھی کر رہے ہوں گے, اوپر سے رول. لکیلی میرا بینڈ تھا تو میں میوزک کی طرف سے بھی تھا, تو وہاں سے میں یو کراؤڈ کے اندر بھی ان ہو رہا ہوں, تو میرے پاس آؤٹ لیٹ تھے دوسرے تیسرے کرنے کے لیے. مگر میرے ساتھ والے جو لوگ لاہور سے آئے تھے, دے ڈنٹ ہیو دیٹ لگژری. ان کو ایک دم وہ اپرچونیٹی نہیں ملی, بیکاز میں 3-4 جگہوں سے بھی کر رہا تھا, یہ بھی کر رہا تھا, ہوسٹنگ بھی شروع ہو گئی, یہ بھی ہو گیا. بٹ دین آئی ہیڈ ٹو ڈائل ڈاؤن مائی پنجابی in order for me to be relevant to a broader audience. آپ کو اپنا ایکسنٹ ڈائل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. مجھے بیگ صاحب نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا, جوانی پھر نہیں آنی کے اندر, دیکھو اپنا ایکسپریشن کم کرو. Cinema doesn't require that. Television theater can. Television تو ٹھک کمپیکٹ ہے, سنیما تو ڈب. تمہاری ایک آنکھ یوں گئی ہے تو ہر ایک کو پتہ لگ گیا تم وہاں دیکھ رہے ہو. تو باڈی لینگویج آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنا ڈائلیکٹ. جس طرح جبران کے ساتھ ہوتا ہے تو اس نے کہا یار میں تو مردان کا ہے, پنجابی اور وہ سوری پشتو. تو کہتے میں نے تو اپنا تلفظ بدلا ہے پورا.
میرا خیال ہے کہ جب آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں پھر آپ گریجولی جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کے جو ابھی بھی نیو کمرز میں یا پرانے موسٹلی آپ کو پنجابی ہی ہیں جو ایکٹرز جو ہے وہ ہیرو. نومی بھائی آج بھی ہیں, نومی بھائی کا باڈی لینگویج بھی ویسی ہے, وہ بولتے بھی ویسے ہی ہیں. تو کوئی فرق نہیں, میرا نہیں خیال کہ صرف اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ ریکگنیشن نہ ملی ہو یا ریکگنائز نہ کیا گیا ہو. میرا خیال ہے کہ اتنا لوگ آپ کو ریکگنائز اس لیے کرتے ہیں اگر یہ دو چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ڈھیٹ ہے, یہ یہی کام کرے گا, ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر اس کا ایکسنٹ بھی ایکسپٹ ہے. ہاں وہ جب دیکھتے ہیں نا, مطلب مجھے اکثر مطلب ہوتا تھا کہ یار یہ ینگ نئے کمرز آ رہے ہیں تو سینئرز ہمیں ویلکم نہیں کرتے. تو میں کہا ہاں میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ویلکم کرتے, بیکاز ان کو سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ اچھا ایسے فیمس ہون لیا ہے, وچ از ٹرو. مطلب بھائی اچھا وہ پھر جب دیکھتے نا اچھا یار اس نے 5 سال لگا لی ہیں کہ اچھا اے ٹھیک ہے اے نہیں ان کے تھے جانا, دین دے ویلکم یو. پھر وہ آپ پہ ٹائم بھی لگائیں گے, پھر وہ آپ کو کہیں گے بیٹے اس کو اس طرح سے بول لو, اس طرح سے کر لے. جب کوئی ٹک ٹاکر آ گیا یا کوئی اب تو خیر چیز نہیں آ گیا, یو ہیو ٹو پروو کہ بھائی میں یہاں کام کرنے آیا ہوں, تو پھر آپ کو ہر بندہ ویلکم کرے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ کا آج بھی میرا خیال ہے وہی لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر پا رہے ہوتے ہیں جو زیادہ, میرے خیال میں ہماری انڈسٹری میں جو لوگ کمیٹیڈ ہیں نا وہ لانگ رن چل جاتے ہیں, چاہے وہ ایکٹر ہیں یا نہیں ہیں. آنیسٹلی وہ سپورٹنگ میں کہیں نہ کہیں, میں ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, جو پچھلے کئی سالوں سے آپ کو دکھ رہے ہیں, ایون دو کئی بار آپ کو ان کا نام بھی نہیں یاد ہوتا, لیکن وہ آپ کو کئی سالوں سے دکھ رہے ہیں. لاہور میں بھی ایسے ہی تھا اور کراچی میں بھی ایسے ہی ہے. تو وہ چل رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. سر کچھ لوگ تو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. وہ دیکھیں کاشف بھائی کو دیکھ لیں, لاہور سے ہی کر رہے ہیں, لاہور سے ہی کر رہے ہیں. بہت ہوتا ہے جی اچھا جی میں کراچی کا کروں, مگر وہ ہی از کمفرٹیبل دے. سرمد لاہور سے, میں میرا کمفرٹ زون ہے بھائی, بالکل ہر بندے کا اپنا. لیکن اس سٹیج پر جانے کے لیے آپ کو پہلے اپنا آپ منوانا بہت ضروری ہے, پھر آپ کی مانتے ہیں نا, ورنہ تو مشکل ہے. سر یہ تو ہوتا ہے بھائی جان. اچھا یہ ذرا ہماری جو کو سٹارز اور یہ جو کاسٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, کبھی کوئی اس طرح کا ہوا کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی پلیز میرے سامنے آپ ان کو نہ کاسٹ کیجیے گا, میرے سامنے ان کو کاسٹ کریں. آج کل ایک پورے چینل کی فرمائشیں آتی ہیں, یہ ہیرو ہے, یہ پاپولر ہے, ان دونوں کو آپس میں جوڑ دو اینڈ آل دیٹ. اس کے اندر ہماری سپورٹنگ کاسٹ جو ہے وہ بیچاری اس کی تو کوئی صحیح نہیں ہوتی. تو کبھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کوئی پتہ لگا ہو کہ اچھا یار مجھے تو کاسٹ کیا تھا بعد میں؟ نہیں بٹ صاحب, ایسا میرے ساتھ آنیسٹلی میں ایسے بولوں, میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں. اگر کسی نے کیا بھی ہوگا تو شاید مجھے پتہ نہیں لگا, لیکن ایسا ہوا نہیں کبھی. اچھا چلیں گڈ, اچھی بات ہے. یوٹیوب جو ایک سچائی ہمارے سامنے آ گئی یار, اس میں سے حصہ چاہیے بٹ صاحب, ساری گلنا سائڈ تے کرو, یہ ہے بنتا ہے. اس میں بڑی بحث ہوئی ہے. میں ایونچولی دیکھیں ہر دور اپنی ایک مطلب چیلنجز لے کے آتا ہے. ٹیلی ویژن جب نیا آیا تھا تو اس کے اوپر رائلٹیز ملنا شروع ہوئی, بنا کے بھائی اچھا یہ کام ہے, یہ ایکٹر کی پینشن ہے, یہ اس کو ہونی چاہیے. اب یوٹیوب سے آپ جب ایک ایکٹر کو سائن کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یار یہ 15 دن کا کام ہے تمہارا, یہ تمہارا معاوضہ ہے اور اللہ خیر. مگر پھر پتہ لگے یوٹیوب پہ 150 ملین ویوز آ گئے, اور جتنے کا ڈرامہ بنا تھا اس سے تگنا گنا آپ نے یوٹیوب سے کما لیے. سر اس کے علاوہ بٹ صاحب کئی لینگویجز میں, یہ تو ابھی شروع ہوا نا یوٹیوب, اس سے پہلے بھی آپ کے جتنے سیریلس تھے, آپ کے بہت سارے سیریلز ہوں گے, میرے اپنے بہت سارے سیریلز ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں وہاں پہ ڈب ہو کر چل رہے ہیں, ٹرکی میں ڈب ہو کر چل رہے ہیں. وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ بھی کون سا پلے کہاں چل رہا ہے. لیکن اب یوٹیوب کے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اتنا رائٹ تو بنتا ہے, کیونکہ ہمارے میں ابھی پچھلی ایک پوڈ کاسٹ میں کر رہا تھا کہ 3 پروفیشن ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں جن کو بینک لون نہیں دیتا, لائر, پولیس اور ایکٹر. یعنی پولیس کو دیتا ہے. اچھا میرے سننے میں تو یہ آیا تھا کہ پولیس کو نہیں دیتا, پہلے نہیں دیتا, اب پولیس والے نکلوا لیتے. چلے 9:30 چنگی تو پھر پولیساں پہ آ گئی. ہاں ایکٹر کو تو نہیں دیتے سر جب تک آپ کی کوئی کمپنی نہ ہو اور اس طرح والا. بٹ صاحب ہم زیادتی نہیں, ایک شخص چاہے وہ خاتون ہو
چاہے وہ مرد ہو, وہ اپنی پوری جوانی اپنی فیملی کو ڈسون کر کے اور اس انڈسٹری کو ساری زندگی دے دیتا ہے, اور انڈسٹری یا لوگ اس کو اپریسیشن ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں. کیا وہ اتنے ہیں کہ اس کی وہ لائف جب وہ ڈیزرو کر رہا ہو کہ اس کو کسی سے مانگنے نہ پڑے؟ اور یہاں پر بڑے بڑے نام ہیں جن بہت سپر سٹارز تھے اپنی جوانی اور اپنے پیک پر, اور بعد میں ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. تو یہ زیادتی ہے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس میں. دیکھیں جس دور میں وہ لوگ تھے اور جس دور میں اب نئے ایکٹرز آ رہے ہیں, اب والے نئے ایکٹرز نا زیادہ پریپیئرڈ ہیں. ایک تو ہر ایک کے مینیجرز ہیں, ہر ایک کی اپنی پی آر کمپنی ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا انسٹاگرام اور وہ سارے ٹیم رکھی ہوئی ہے. ہماری مین لیڈ ہیروئنز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ 3-3 4-4 بندے ہوتے ہیں جی. وہ آپ آرٹسٹ کو سیکیور کرتے ہیں کہ کانٹریکٹس. وہ کہتے ہیں نا یار وہ تو اس کے نخرے بڑے ہیں. ظاہری بات ہے, وہ کیوں نخرے ہیں؟ کیونکہ وہ خود ارن کر رہا ہے, اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جان کہ آپ یہ جو 10 روپے کما رہے ہیں نا, اس میں سے 5 میرے ہوں گے, یہ 10 میری وجہ سے آ رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہمارے آرٹسٹ کو ہماری اپنی ورتھ نہیں پتا تھی. وہ بیچارہ نا بہت اتنی ہوتا تھا کہ اچھا یار انہوں نے فون کیا میں جا رہا ہوں, نہیں میں ریگارڈ نہیں انہوں نے کہتے نہیں میں تو جا رہا ہوں. اچھا جی جو بسم اللہ دینے دے دیو, جو کرنے کر دیو. یہ میں تو پھر بیچارے آرٹسٹ کی موت ہوتی تھی. پر سب بات پھر وہی ہے نا کہ وہ چند ایسے لوگ ہیں جو ارن کر رہے ہیں ڈفرینٹ اپنے پلیٹ فارم سے, لیکن ریکگنیشن ان کو یہاں سے مل رہی ہے. مین اسٹریم کام وہ ہے. میں پتہ کہ اس کو کہتا ہوں کہ آپ جاب یہاں پر کر رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ آپ اوور ٹائم کر رہے ہیں. مگر دیکھیے اب جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہماری بہت اچھی آرٹسٹ تھیں عائشہ خان. ہاں جی 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 کی ڈیڈ باڈی ملی اور اس طرح طرح سے. تو مجھے اس بات ہے کہ کچھ تو ہو کہ کہیں اب جیسے کہ آپ باقی ملکوں میں دیکھ لیں, یہاں پر تو ایوارڈ شوز میں نہیں بلاتے سینئرس کو, بلکہ ہاں ایوارڈز وہ اکا دکا ایوارڈز ہمارے پر رہ گئے ہیں. جو پہلے ایوارڈز ہوتے تھے سینئرس کو واقعی نہیں بلاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلی جو 2 روز ہوتی ہیں وہی بیچنی ہوتی ہیں. چلیں کچھ بھی ایٹ لیسٹ آپ بلا کر آنر تو دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے. تو ہم بہت ساری چیزوں میں لیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری میں گرو کر رہے ہیں. ہم کہاں, مجھے یاد ہے کہ فیشن انڈسٹری کی بات کرتے تھے کہ یار فیشن میں ہم بہت گرو کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی اتنے سارے ہم شوز وغیرہ کرتے تھے, بہت برانڈس تھے, بہت ڈیزائنرس تھے. لاہور آج بھی مانا جاتا ہے اس بات کو لے کر کہ جی کہ لاہور میں دیکھیں اب آپ کے فیشن شوز نہیں ہوتے, اب تو آپ کے چینل کے شوز ہوتے ہیں, برائڈل ویکس. بالکل, کیونکہ پاکستان کے اندر فارورڈ فیشن تو ختم ہو چکا ہوا ہے. آپ کے پاس حالانکہ بڑے برانڈز جو جین زی والے برانڈز ہیں وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, مگر وہ اپنے فیشن شوز نہیں کرتے. مجھے یاد ہے انسٹاگرام پہ نئی ریلز آتی ہیں, ٹھاک 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 ٹھاک, چلو بھائی. بٹ صاحب مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد اے آئی کے تھرو ہم بھی فارغ ہو جائیں گے. یہ سب ایکٹرز وغیرہ, ابھی میں نے کچھ ایسی شارٹ فلمز دیکھی ہیں شمون بھائی نے بنائی, شمون عباسی نے. دیکھنے کے بعد میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی جان آپ تو ہمیں فارغ کر دیں گے. اے آئی بنا رہے ہیں شمون بھائی. جی بھائی وہ کیوں دیکھ لیں, میں ایکٹر سے تنگ آ گیا. یہ ایکٹرز مجھے تنگ نہیں کرتے. تو اس طرح کی جب چیزیں ہیں تو ہم کہاں پہ مزے کی بات ہے. وہ اے آئی سے بھی زیادتی کروائیں گے, اوور ٹائم کرو, یہ یہاں سے چھلانگ مار کے آؤ. لیکن ابھی میں نے 1-2 ان کی شارٹ فلمز دیکھی, اچھی لگی, مزے کی ہیں, کانٹینٹ بنا رہے ہیں. تو لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ ہوپ ہوتا بس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. سر دیکھیے کریٹو کام ہے, کریٹو میں پھر کریٹیوٹی, اب اے آئی سے آپ کوئی بھی گانا اٹھ کے بنا سکتے ہیں, مگر ایک تو اب وہ رولز آ رہے ہیں کہ آپ لائکنس مطلب کتنے حد تک یوز کر سکتے ہیں آل دیٹ. ابھی تو ایک ہے نا بم پھٹا ہے کہ وہ اے آئی ہے, 5 سال میں یہی کہیں گے بند کرو اے آئی. اتنا یہ پھیل جائے گا کہ آپ خود ہی کہیں گے بھائی جان یہ نہیں آپ کر سکتے, یہ نہیں آپ کر سکتے. تو بٹ سب ابھی تو بہت آسان ہو گیا نا, آپ اسکرپٹ ہے تو آپ نے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالا اور آپ کے پاس اسکرپٹ آ گیا, آپ کے پاس میوزک آ گیا. آئی ایم شیور وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی
گاڑیاں نہیں کبھی اڑیں گی, اڑنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں اب یہ نہیں کہتا یہ نہیں کرے گا, نہیں کر لے گا. بٹ صاحب ہم عجیب سے لوگ ہیں. مجھے آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب نیو جو ہے وہ آٹومیٹک گاڑی آئی نا تو لوگ نہیں آٹومیٹک گاڑی نہیں لینی, مینول جو ہے نا وہ اپنی مرضی. یعنی کہ ہم اس طرح کے پھنسے ہوئے لوگ ہیں کہ نہیں مینول گاڑی کی نا وہ اپنی ہے, آپ اپنی مرضی سے جو ہے. اب مینول گاڑی کوئی نہیں خریدتا, آپ ساری آٹومیٹک, آپ ساری وہ تم الیکٹرک گاڑی نہیں, الیکٹرک نہیں لیں گے, انہیں بیٹری بند ہوگی کی کریں گا. یہی بات ہے. تو ہم اس کہیں پھنسے ہوئے نا, وہ ہجوم ہے. بیکاز دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہے, ہم لوگ چینج سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ ایوری بڈی از ویری یوز ٹو کہ بھائی میرا تکیہ یہاں ہے, میرا غلاف, میرا پانی کا یہ وہ, میرا فون, یہ میں ساری چیزیں الگ کر دوں, یہ کیا کیا چینج ہے نا. بٹ سب میرا خیال ہے ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے اندر نا ایکسیپٹینس نہیں ہے. ہم جلدی قبول نہیں کرتے, اسی وجہ سے شاید آج بھی ہمارے یہاں پر سپر سٹار نہیں ہے. ہاں اس طرح آپ دیکھیں اکا دکا ہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ جو ہیں نا ان کے بارے میں بھی جو ہے نا ایکسیپٹینس نہیں ہے. اس طرح سے ان کو ریگارڈ نہیں دیا جاتا, اس طرح سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. وہ چیز ابھی بھی نہیں ہے, اور وہ ہماری انڈسٹری ہی ہے, ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بھی سپر سٹار انڈیا جا کے بنے. سر یہاں انہوں نے ہٹ ہوئے, انڈیا نے ان کو ایک نیکسٹ ایلیویشن دی. جی سر. اور وہ اس لیے سپر سٹار بنے. آپ یہاں پر آنیسٹلی اپنے ہی انڈسٹری کے لوگ ہیں, اور اپنے ہی بہت سارے آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے جو انہی کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آندہ ہے. تو یہاں ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے, مانتے نہیں ہیں. ہم وہی والی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ انڈر ریٹڈ والی بات, ہم ماننا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں, ہم بولیں گے. تو میں بولوں گا کہ بٹ صاحب آپ بہت اچھے ہوسٹ ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, تو میں یہ مان رہا ہوں. اور اگر میں یار بٹ صاحب بس فدو لگا ہے یار, تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ اگر بھائی کسی نے اتنے سال کی محنت کی ہے اور اس کی تعریف نہیں کرنی, ماننا ہی نہیں ہے. وہ چاہے وہ ہماری ہیروئنس ہوں, ایون دو کہ ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا واٹس ایپ اس چیز سے اختلاف ہے کہ یار وہ لوگ جو کسی بھی ویڈیو کے نیچے بےہودہ سا کامنٹ کر دیتے ہیں, کیا سوچ کے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ شغل نہیں شغل. اگر لیٹس سپوز میں نے اللہ توبہ کی, اگر میں نے لیٹس سپوز کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا, میں نے اپنی تصویر اپلوڈ کی, تو نیچے کامنٹ آ رہا ہے. ہاں اچھا بتانے کے لیے وہی نا, کیونکہ ساڑھا ہوتا ہے. دیکھیے یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں. وہ بندر کے ہاتھ ماچس والی بات ہے کہ ہیروئن کوئی پرانی ہیروئن ہے, اس کے نیچے بڈھی ہو گئی ہیں, ان تو چھاڑ دے. تو بھائی نہ دیکھ یار, آپ کہتے ہیں کہ یہ کنجر ہیں, تو بھائی آپ پھر کنجریاں ہیں کہ جو آپ دیکھتے بھی ہیں, یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز ہے, لیٹس سپوز کہ مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو میں اس کے بارے میں کامنٹ کیسے کروں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ سن بھی رہے ہیں, آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور پھر بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ جو ہے نا اپنا یہ بھی جملہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں, تو فلانے ہیں, تو ڈھمکانے ہیں. کیا بکواس ہے یار. ہم نے نا مورالٹی کو نا تھوڑا نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ دفن ہی کر دیے. بیکاز ہم لوگ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. دیکھو ویوز تو آ رہے ہیں نا بھائی, میں نے کہا ویوز تو اللہ معاف, آپ کچھ بھی سڑک پہ دکھا دیں کھلم کھلا, ہاں تو اس کے بھی ویوز آئیں گے. تو مورالٹی کہاں گئی؟ آپ کا اپنا کمپس کدھر ہے کہ یار نہیں بھائی جان یہ نہیں ہے. ایک مطلب کوئی تو حد ہوگی نا کہ جہاں آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں. اب کچھ عرصہ پہلے میں ابھی اکشے کمار کا جو ہے وہ انٹرویو سن رہا تھا. اس نے کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ, تو یار یہ دیکھیں, تو وہ اگر وہ اس چیز سے ڈر گئے ہیں آن لائن, تو ہمارے یہاں پر تو یہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے اور کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سک رہا. بالکل. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے اور جس طرح ہمارے بچے اس چیز پہ ایکسپوز ہو رہے, وہ گوگل کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو کم. بالکل ایسا ہی ہے. میرا ابا اگر مجھے کہتے تھے بیٹے چلو رات ہوگی سو جاؤ, میں کہتا جی میں نہیں دیکھتا, او نو اٹس ناٹ نائٹ ایٹ دس ٹائم. تو آپ نے وہ بیسکلی جو مورلز جو تھی نا ہماری بیسکس, ہم کہیں اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں.
آئی تھنک ہاں بیکاز اور یہ غلطی ہماری ہے ایز اے پیرنٹ. آئی تھنک یہ میری سب سے بڑی رسپانسبلٹی. میں اسکول کو بلیم نہیں کبھی کروں گا کیونکہ اصل ایجوکیشن گھر پہ ہوتی ہے, تربیت ہے نا, تربیت گھر پہ آتی ہے بھائی. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک وہ پوسٹ دیکھی, بہت مجھے جو ہے نا وہ ہٹ کی, کہ ایک طرف گاڑیوں کا ہجوم تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تعلیم یافتہ, اور ایک طرف جو ہے وہ اونٹوں کی قطار تھی, اس نے کہا تربیت یافتہ. کیا بات ہے. میں نے کہا یار ایسا کیوں نہیں ہے. آج بھی اگر ہم کسی کو پریز کرتے ہیں یا اپنے سینئر کو دیکھ کے, میں آج بھی آنیسٹلی, میں کتنے سال ہو گئے, مجھے 20-22 سال ہو گئے اس انڈسٹری میں آج بھی سویرا میم کو سویرا ندیم نہیں کہہ پاتا, میں سویرا میم ہی کہتا ہوں. میں خاور ریاض کو خاور ریاض بھائی ہی کہتا ہوں. تو یہ کچھ ایتھکس ہیں جو میرا خیال ہے آپ کے اندر ہونی چاہیے. جو آپ کا سینئر ہے یا آپ کی جو کو اسٹار ہے, یار ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی جو کو اسٹار آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ آپ کی گرل فرینڈ ہی بن جائے. یار کوئی دوستی کا رشتہ بھی ہوتا ہے, کوئی بہن بھائی کا والا رشتہ بھی تو ہوتا ہے, کوئی رسپیکٹ کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں میں اچھا کچھ چیزیں تو وہ بھی ہوتی ہیں نا کہ اچھا جی آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کریں, ایک لائکنیس ہوگی, ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگی اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو اتنا پبلکلی ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے بریک اپ کو ڈبل ایکسپوز کرتے. آئی تھنک وہ جنریشن یہ والی جو ہے ان بیچاروں کے ساتھ, کیونکہ ان کی ویلیڈیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بیکاز وہی بات ہے کہ یار میرے 1 ملین فرینڈز ہیں مگر برتھ ڈے پہ کوئی نہیں آیا. یہ بٹ صاحب یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ ایک کوئی دوست کا قصہ سنا رہا تھا, تو اس نے نا ناک کیا, گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا سگنل پہ, تو اس کا نا شیشہ ناک ہوا, تو اس نے کہا اللہ بھلا کرے, پھر ناک کیا, انہوں نے کہا یہ مانگنے والا کیا دماغ خراب ہے. اس نے پھر ناک کیا, انہوں نے کہا کیا ہے, کہہ رہا آپ کو پتا میں اور آپ فیس بک پر فیس بک فرینڈ. تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر کس کے فرینڈ ہیں, اور ہم نارمل لائف میں نیچرلی آپ کہنے کہ نہیں یار میں نے اس سے نہیں بات کرنی, یہ مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے, یار یہ مجھ سے کوئی فائدہ نہ لے لے. یہ سر کچھ ہمارے کھٹے میٹھے سوال ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے جواب دے دیں گے آرام سے. جی بڑھ ٹھیک ہے. چلو ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ وہ میں کر چکا ہوں. اچھا ایک چیز جو میں یار یہ میں نہیں کبھی کروں گا, بٹ صاحب میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں کبھی یہ نہ کروں کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میں اپنی جنریشن کو, اپنی نیو جنریشن کو یا اپنے نقصان دہ کوئی ہو, میں ایٹ لیسٹ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. میں یہ ضرور کروں گا, یہ میری پوری کوشش رہے گی. ٹھیک ہے سر. ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میں ندیم بیگ صاحب کے ساتھ فلم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ سر, کیوں نہیں سر, کیوں نہیں, ویری نائس. اچھا کاش یہ چیز مجھے پہلے معلوم ہوتی ہے, کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ میں اتنا اچھا ایکٹر ہوں تو میں بہت محنت کر لیتا پہلے سے. اب آ کر مجھے جو ہے نا وہ میں جب خود کو ایکسپلور کیا میں نے کہا نہیں یار میں تو کر سکتا تھا, میں نے کیوں نہیں کیا. تو یہ شاید یہ جو اتنا 20-22 سال کا جو عرصہ ہے, اس وقت شاید میں کسی اچھی جگہ پر ہوتا. تو ضروری نہیں ہے, مطلب اپرچونیٹیز مس کی آپ نے, بہت ساری اپرچونیٹیز مس کی. ایک اپنا کردار جو میں پھر سے پلے کرنا چاہوں گا یا ریڈو کرنا چاہوں گا, کیریکٹر پلیز میں سے. ہاں ابھی جو بہار بھائی کا ایک کیریکٹر ہے جو میں نے بھی کیا ہے عشق ہوا میں, نیگیٹو, بڑا مزے کا کیریکٹر تھا وہ. میں چاہتا ہوں کہ اگر دوبارہ ری شوٹ ہو اور کچھ بڑے اسپین کے اوپر ہو تو وہ میں ضرور کروں گا, وہ بہت مزے کا تھا. اوکے. ایک ڈائریکٹر جس نے مجھے ڈیفائن کیا, سویرا ندیم. ہاں سویرا ندیم. کیا. اچھا آج کل کے پروڈیوسرز کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آج کل کے پروڈیوسرز جو ہے وہ چینلز ہیں تو ان کو وہ والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کو چینل نہیں بننا چاہیے. ان کو چینل نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی ہے. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, میں ہمیشہ خود کو انڈر ریٹ کرتا ہوں. میں کبھی بھی اپنی ذات کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شکل کو میں اس طرح سے آن نہیں کرتا, رسپیکٹ نہیں کرتا جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے.
اللہ کا بڑا شکر ہے. میں آنیسٹلی بٹ سب جھوٹ نہیں بولوں گا, جب میں ماڈلنگ بھی کر رہا تھا تو میں شیشے میں دیکھ کے کہتا تھا کہ تیرا پھدو لگ گیا ہے, تو نہیں ہے ڈیزرو کرتا. آپ بلیو کریں گے, یہ ایک بٹر ریالٹی ہے کہ مجھے ایوارڈس ملے, میں نہیں لینے کے لیے گیا, تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جا رہے, میں نے کہا نہیں میں ڈیزرو نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا لعنت ہے, اللہ اگر تمہیں عزت دے رہا ہے تو تم کیوں نہیں لے رہے. مجھے دیکھیں عاجز ہونا ایک اچھی بات ہے, لیکن ہاں لیکن اپنے آپ کو اتنا انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں انسیکیورٹی ہر ایک میں ہوتی ہے, بندے کو ہوتا ہے یار اچھا پتہ نہیں, لیکن ایونچولی پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے اپنے میں کہ یار نہیں یار میں کر سکتا ہوں. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ وہ چیز ہے جو میرے اندر شروع سے رہی ہے. جہاں پر کوئی ایسا ہوا نا, میں ہمیشہ وہاں پہ چپ کر گیا ہوں, اور میں وہاں سے, میری کوشش رہی ہے کہ میں وہاں سے نکل جاؤں, بجائے کہ میں اس جگہ کو فیس کروں اور اپنی ویلیو جو ہے وہ بناؤں. حالانکہ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے سالوں میں جو ہے وہ جہاں پر کسی نے جو ہے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بات کرنا شروع کی ہے, میں فوراً جو ہے نا عجیب سا ہو گیا ہوں کہ نہیں یار میں نہیں بول پاؤں گا. ایون دو آپ یقین مانیں گے کہ میں نے, لیکن نالج ہے اور میں بول سکتا ہوں, یعنی کہ اگر میں چاہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. کوئی ایک ایسی چیز انسان کے بس میں نہیں ہے جو اللہ نے اس کو نہیں دی ہوئی, وہ کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس ٹریک پر چلو گے تو کرو گے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے کہا کہ میں زندگی میں نے کہا میں نہ میں ماڈلنگ کر سکتا ہوں نہ میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں, اور پھر میں نے جب ایکسپلور کرنا شروع کیا تو مجھے تو ایسا ایسا پتہ چلنا شروع ہو گیا, ہاں یار میں کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتا. صحیح بات. ایک بیڈ ڈیسیژن ہو جو ابھی تک مجھے یاد ہے, او یار ہے میں کی کہتا ہے. میرا خیال ہے کہ زندگی آپ کو ایک ہی بار ملتی ہے, اس سے اتنا ہی کھیلیں جتنا کہ آپ سروائیو کر سکیں. میرا خیال ہے کہ زندگی کچھ ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے لینے چاہیے. اچھا اسپوائل ہو جاتی ہے لائف, بہت ساری چیزیں آپ اسپوائل ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے چھوٹ جاتی ہیں. تو صرف یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی سوچ سمجھ کے زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, چاہے وہ اپنی ہو چاہے وہ کسی کی ہو. تو یہ مطلب خدا نہ خاصہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو میرا خیال ہے آپ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. چلیے ٹھیک. ایک کو اسٹار جس سے میں نے بہت سیکھا. میرے سارے آنیسٹلی بٹ صاحب میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں نے سلیم راج سے بڑا کچھ سیکھا, میں نے ٹیپے سے بہت کچھ سیکھا. میں تو وہ ہوں کہ وہ جس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے نا, میں اس سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں نے نومی بھائی, فاروق ضمیر صاحب, میں جو اگر تھوڑا سا بہتر بولتا ہوں تو یہ کریڈٹ میں دیتا ہوں فاروق ضمیر صاحب کو. کیا خوبصورت انسان تھے. میں بولتا تھا سر پھر میں نے کیا بولنا ہے, میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں بولنا. کیسے بولنا ہے سر؟ میں نے کہا سر مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا. کہتا میں تمہیں سکھاؤں گا. میں نے کہا فاروق انکل آپ کیسے سکھائیں گے؟ کہتے میں بتاتا. انہوں نے کہا کہ تم گانے سنتے ہو؟ میں نے کہا ہاں سنتا ہوں. کہہ رہے اب گایا بھی کرو. میں نے کہا میں تو بہت برا گاتا ہوں. کہتے بیٹا کسی کو سنانا ہی نہیں, خود ہی سننے, خود ہی سننے. ایک تو تمہارا ووکل بہتر ہوگا, دوسرا تمہارا ایکسنٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. انہوں نے مجھے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ میرا لو ہے آنیسٹلی. میری زندگی میں ان کی یہ چیز نے نا میرے ٹریک بدلا ہے. ہاں دیکھیں آپ کے اوپر ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو, اور مگر وہی بات ہے کہ پھر آپ نے ایفرٹ کرنا ہے, ایفرٹ کرنا ہے کہ ہاں یار مجھے اپنا صحیح کرنا, اپنا تلفظ بہتر کروں. ہماری اردو کو ایک تو ہم لوگوں نے نا جو منگلش کہی ہے اور وہ سارا کچھ کر دیا. نو دیٹ مجھے یاد ہے, اللہ جو نصیب کرے, قوی صاحب نے پہلے کہا تھا بیٹے قاف تم پہلا ہے, تمہارا قاف بڑا اچھا ہے. میں نے کہا اچھا, کہتا تمہارا مطلب تلفظ بہتر ہے. میں کہا جی تھینک یو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. پر صاحب دیکھیں آپ اگر اپنی بات کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے آپ کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا اپنا ایکسپوجر, میرا خیال ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس اتنا کچھ ہو نا تو آپ جلدی پک کر جاتے ہیں. اور جب آپ کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ آپ جس انوائرمنٹ میں آپ بڑے ہو رہے ہیں, جہاں پر آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی سب ایسے ہیں, تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے.
ایک آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے نا کہ اچھا میں ایک ایسی چیز پہ بیٹھا ہوں جہاں میرے پاس ایکسیس ہے یہ ساری نالج. اب کئی بار مجھے آپ پتہ کیسے لگتے ہیں نعیم بخاری صاحب کی طرح. ارے اللہ, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, میں کیوں ان کی مجھے بچپن میں بھی ان کو سننے کا کیوں مزہ آتا تھا. کیا بولتے وہ انگلش اردو پنجابی ایسی بولتے تھے کہ, اور وہی چیز آپ کے پاس ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں مزہ آتا, لیکن میں جب آپ کو سنتا ہوں نا تو مجھے مزہ آتا ہے. ایک دم سے انگریز, ایک دم سے اردو, ایک دم سے پنجابی, اور بنانی نہیں پڑتی آپ کو, آپ کا فیس آپ کے لفظوں کو. اور نعیم بخاری صاحب کا بھی یہی تھا. نعیم صاحب کا بھی. تو یہ جو سنکرونائزیشن ہے نا, نعیم صاحب کو میں نے گھر میں بھی 2-3 دفعہ دیکھا ہوا ہے بات کرتے کرتے, جتنا پیار سے پنجابی میں آتے ہیں, ہاں, مسکرا کے پیار سے بےزتی کر کے یوں واپس, then my darling then you should ایک دم انگلش. یہ ہے, I think you need to be very comfortable with yourself. سب سے ضروری ہے. سب سے وہ ہوتا ہے کہ وہی والی بات ہے, آپ میں جب اپنا ایک ہو نا اعتماد ہو کہ بھائی جان میں تو کر سکتا ہوں. ہاں, اب جیسے میں نے ایک شو کیا میں ہوسٹنگ کے لیے, میں نے کہا بھائی میں زندگی میں 2 کام نہیں کر سکتا, ایک نہ ہوسٹنگ کر سکتا ہوں اور دوسرا نہ میں گانا گا سکتا ہوں. یہ دونوں کاموں سے نا مجھے بہت دور رہنا ہے. میں نے شروع میں نا ماڈلنگ کے دور میں جو ہوسٹنگ کے لیے کیا, میں نے کہا بھائی یار یہ تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے. میں نور حسن کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہا نور بھائی آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ کہتے اس کے لیے نا آپ کا اچھا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں پھر سمجھ میں مجھے آ گیا, میں نے کہا نہیں یار لینگویج پہ کمانڈ مجھے, میں نے ایک شو کیا ایک چینل کے لیے ایز اے ہوسٹ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نا سنیں ان کو معین اختر صاحب, نہیں I'm really sorry, عامر مسعود صاحب جن کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, عمر شریف صاحب نہیں, ہوسٹ طارق عزیز صاحب, نہیں جو ناپا کے وہ پڑھاتے ہیں, ضیاء محی الدین صاحب. آئی ایم ریئلی سوری, ضیاء محی الدین. انہوں نے کہا آپ ضیاء محی الدین صاحب کو سنے. میں نے سننے کے بعد کہا, میں نے کہا میں 10 بار بھی جم کے پیدا ہو جاؤں گا نا, میں ایسا نہیں بول سکتا. نہیں ضیاء صاحب تو ضیاء صاحب کسی بھی, وہ پرشین ہو, وہ اردو ہو, انگریزی ہو, ان کے سامنے تو کھڑے ہو کے آپ کہتے تھے میں خاموش رہوں. تو میں نے کہا نہیں بھائی, میں اگر کسی کو میں اگر تھوڑا سا بھی کاپی کر سکتا ہوں تو وہ شاید جو ہے وہ نعیم بخاری صاحب ہیں, کہ ان کا جو ہے نا وہ اتنا ایزیلی, کیونکہ ہمارے بچپن میں جو پہلا ہوسٹ ہے جن کو میں نے سنا اور دیکھا وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب تھے. تو وہ کیا پیارے الفاظ ان کا بولنے کا. لیکن نعیم بخاری صاحب, اور پھر جب میں نے آپ کو سننا اور دیکھنا شروع کیا تو مجھے آپ میں نا بہت سملیرٹی اور بہت ریزمبلنس جو ہے نا, میں نے دلدار پرویز بھٹی صاحب کو بہت دیکھا ہوا. ہاں بھٹی صاحب کو دیکھا تھا, پھر طارق عزیز صاحب بڑا, تو مجھے وہ ایک نہیں ہوتا کہ شومن. میرا خیال ہے کہ طارق عزیز صاحب واحد ایک پرسنالٹی ہیں جو بچپن میں جن کو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, تو یہ جو ہے نا طارق صاحب, طارق عزیز کا سلام یار, کیا بات ہے. سوچے پی ٹی وی کے مونو مائک کے اوپر بھی نا آپ کو اسٹیریو آواز آ رہی ہوتی تھی. کیا یہ ہے سر, بڑے لوگ تھے, اور واقعی یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی فیلڈ کے ماسٹرز تھے. سر انہوں نے محنت کی ہوئی تھی, اور ہم یہاں پہ محنت تھوڑی ہے. ہم ایک اچھے ایکٹر کے لیے اس کی اچھی آواز کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کا ایک اچھا رائٹر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک اچھے ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز اور آپ کے پاس برین آپ کا جو ہے نا اچھا لکھنا جانتا ہو, کہ آپ اپنے جملوں میں کیسے امپرووائز کر سکتے ہیں اور اپنے ایک چھوٹے سے سین کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ چیز اگر یہ چیز اس کے اوپر میں نے کام کیا, میں نے جتنے بھی میرے ہمارے نومی بھائی کو میں نے دیکھا امپرووائز کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ ایسا نارمل سین میں بھی کرتے ہیں کہ وہ خاص ہو جاتا ہے. یہ چیز ایکسپیرینس سے آتی ہے. ہاں, یہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا پی کاٹنی پڑتی ہے. اینڈ بھائی جان, لاسٹ سرٹنلی ناٹ دی لیسٹ, واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز. سوری مجھے نہیں سمجھ میں آیا, ریئلی سوری. کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں؟ بٹ سب گالیاں نہ پڑیں, باقی بس صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ جس سے آپ کو آپ کے جانے کے بعد لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا بولیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کریں, لیکن برا نہ بولیں, یہ بڑا ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹھ کر جائیں تو لوگ ہماری تعریف کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اٹھ کر جائیں تو لوگ کہیں کہ صحیح ہے, برا نہیں تھا. یہ بہت نہیں, یہ ضروری ہے.
میں نے جب بھی کسی سے بھی آپ کا نام سنا ہے اس نے گالی میں نے مطلب اس نے آپ کی اچھا بٹ صاحب آپ بھی اس لسٹ میں آ جائیں, میں پیسے مانگنا تھا ڈے کو. آپ کی واقعی آپ کی لوگوں نے ہمیشہ تعریف کی اور میں بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے آ کے میرے سامنے بیٹھتے ہیں اور میری دعوت قبول کرتے ہیں, اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے. بٹ صاحب آپ نے اتنے سال ماشاء اللہ سے اس فیلڈ میں سرو کیا ہے اور آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یار, اس لیے آپ کی عزت ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی کی تذلیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے آپ کی بہت ساری پوڈ کاسٹ سنی ہے. ہوسٹ جو ہے اس یہاں پر جو ہے نا وہ مسالہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ چیز جس سے وہ ٹریگر ہو اور وہ کچھ بولے اور اس کے بعد کنٹروورشل ہو, اور پھر آپ میں وہ چیز نہیں. آپ میرا خیال عزت دار آدمی ہے نا, اس لیے دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. ہاں مجھے یہ بڑا ضروری ہے یہ چیز بڑی. میں نارملی ان لوگوں کو اتنا انوائٹ نہیں کرتا جو کہ باقی پوڈ کاسٹ پہ جا کے نا, ہاں مجھے ہوتا ہے کہ یار دیکھیں میرا ہوتا ہے کہ میں بات کر لوں 1.5 گھنٹہ ہم نے بات کی, اچھی بات کی. اور نارملی میرا ہوتا ہے کہ یار بیچ میں ہر بندے کی ایک سٹوری ہے. اور میں نا مطلب پوڈ کاسٹ سے یہ بڑا سیکھا کہ یار آپ کی تو پرابلم بڑی چھوٹی ہے, جو اگلا کی کہانی ہے آپ جب آپ سنتے ہیں نا آپ کہتے ہیں اچھا میں تے اپنے آپ نو رو رہا سی, اچھا بیٹی تیرے نال یہ ہویا, اگلا کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار وہ اس کے ساتھ یہ ہوا. بٹ سب ہر کوئی اپنے جو ہے نا لائف میں اتنے سارے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے. بالکل ہمیں وہ لگتا ہے کہ یار جو شخص بہت کامیاب ہے. بٹ سب میں ایک ریئلٹی آپ سے شیئر کرنے لگا. پہلی بار ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں مارکیٹنگ کرتا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک پر, اور میری پینٹ جو ہے نا گھٹنے سے شدید بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو لوگ نے مجھے پکڑا, ہو تو میں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یار کچھ نہیں ہوا, صحیح ہے, وہ اتنا گہرا زخم نہیں ہے. میں نے کہا یار میرے پاس پینٹ ایک تھی, تو کل میں آفس جاؤں گا تو کیا پہنوں گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فیس کرتے 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 آج آپ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی سکسیس کو جو ہے نا وہ اپنی وہ سب چیزوں کو سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ او واو یار یہ اس نے جرنی وہاں سے شروع کی اور یہاں تک پہنچا. صرف اس کی اس سٹیج کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے زندگی میں کسی سے تو پھر اس کا پورا جرنی دیکھیں کہ اس نے کہاں سے شروع. ابھی نا بلکہ میں شو اسی پہ کلوز کرتا ہوں. میں نے ابھی عاطف کی ایک شو شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریل دیکھی, ڈولبی کوئی بڑا خوبصورت سا آڈیٹوریم اس میں کھڑا ہے. کہتا یار میں نے کہنے دیکھ یار میں کتنے آ گیا, میں تو لاہوروں ہوں. ایک بندہ جڑا لفٹ منگتا سی, گڈی بھی نہیں سی, جی کہتا آج میں یہاں کھڑا ہوں. جی اور جس طرح ہمبل ہے وہ, جس طرح ایسے مطلب ہر دفعہ نا وہ, تو آئی واز لائک کہ یار اللہ واقعی جس کو جب نوازتا ہے نا آپ کو نہیں پتہ لگتا اللہ نے کب آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے. مگر خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جان یہ اس کی نعمت, یہ اس کی نعمت. ہاں ایسے یاسر ایک ہمارے ہوسٹ ہیں لاہور کے, انہوں نے پہلی بار میرا خیال ہے کہ عاطف کا کوئی یونیورسٹی میں انٹرویو لیا تھا, شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو. تو وہ بڑا ہاں وہ میں نے کلپ دیکھی ہوئی ہے وہی. تو یاسر سے بڑی اچھی دوستی بھی تھی ایک ٹائم پر. تو وہ کہتا یار جب میں نے ایسے تو میں اس کا چیزا لے رہا تھا, چل یہ سنا, اچھا وہ سنا. پتا اب جب میں اس سے ملا ہوں تو میں نے کہا, تو اس نے مجھے کہا کہتا اب کیا سناؤں. نہیں بھائی جان اللہ اسی طرح آپ کو خوش رکھے. آپ ماشاء اللہ جو آپ نے کام کیا ہے اس سے بھی اور بڑے بڑے آپ سے کام کروائے, اور آپ کی جو تمنا ہے کہ آپ کو ایک اچھے انسان کی طرح یاد کیا جائے. یہ سر بے شک انشاءاللہ. بٹ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, ریئلی اپریشیٹ. جزاک اللہ. میرے لیے بھی بہت, میری طرف سے بہت شکریہ. تھینک یو سر. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئے کریں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.